अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में एक बार फिर सिंध भर में शराब की दुकानों की रौनकें बहाल हो रही हैं और बिला किसी रोक टोक और बिला किसी जांच पड़ताल के गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धड़ाधड़ शराब खरीद रहे हैं। अब इस कारोबार से मुंसलिक ज़राए कहते हैं कि हर महीने अरबों रुपए की शराब के कानूनी धंधा है, इस धंधे के असल गाहक मुसलमान ही हैं। आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सिंध में शराब की फरोख्त से मुताल्लिक केस की समाअत की और एडवोकेट जनरल सिंध पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को आड़ ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को गैर कानूनी नहीं कहा था। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस्तफसार किया कि ये बताया जाए कि मुसलमानों को शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मजीद मालूम किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में शराब के लाइसेंस और फरोख्त के तरीक़ाकार का नया कानून भी तो बनाना था, क्या वो कानून बना दिया गया। चीफ जस्टिस जनाब सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की सरजनिश की कि हुकूमत जानती है कि कौन सा तबका ज़्यादा शराब खरीदता है, इसलिए हुकूमत सिंध 200 साल में भी शराब बेचने पर पाबंदी नहीं लगाएगी। मगर शराब की फरोख्त का नया कानून ना बनाया गया तो अगली समाअत पर चीफ सेक्रेटरी को कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये कहना था चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह का। जनाब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह बड़ा अहम और दिलचस्प नुक्ता भी उठाया कि सिंध में तो 131 शराब की दुकानें हैं जहां पर सरकारी तौर पर इजाज़त के तहत शराब फरोख्त की जाती है, जबकि पंजाब जो सिंध से कम अज़ कम दुगना सूबा है वहाँ पर सिर्फ 20 वाइन शॉप्स हैं। ज़रूरी है कि दीगर सूबों में भी जनाब चीफ जस्टिस ने कहा शराब की दुकानों और फरोख्त से रहनुमाई ली जाए और देखा जाए कि वहाँ पे किस किस्म का निज़ाम चल रहा है। आज हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ देते हुए एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने शराब बेचने के लाइसेंसेस जारी नहीं किए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप 1 करोड़ का लाइसेंस देते हैं, रेवेन्यू भी भरपूर हासिल किया जा रहा है, फ़ायदा उठा रहे हैं तो हिसाब भी देना होगा। चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह ने कहा है कि अक़लियती बिरादरी खुद शराब की फरोख्त के खिलाफ है। वो अदालत में खुद आए हैं, जिनके नाम पर शराब की दुकानें खोली गई हैं वो खुद दरख्वास्त गुजार है और कह रहे हैं कि शराब के नाम पर उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। मुसलमानों को अगर शराब पीनी है तो वो अपने नाम से पिए, हमारे नाम से ना पिए। और यही मामला लेके खुद गैर मुस्लिम जो थे वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे। ये आज याद दिलाया चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह ने। शराब की फरोख्त के हवाले से हैदराबाद में 19 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट के सालाना इशाइये में सिंध हाई कोर्ट बार का सालाना इशाइया था, जिसमें जनाब सज्जाद अली शाह से इस मामले पे सवाल पूछे थे मीडिया ने। और जनाब सज्जाद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत शराब के मामले पर तवज्जो नहीं दे रही, आईन सिर्फ गैर मुस्लिमों को शराब बेचने की इजाज़त देता है। आइन आपका ये कहता है शराब सिर्फ गैर मुस्लिम रिलीजियस ओकेजन पे बस। नहीं, किसी भी जो है वो गैर मुस्लिम रिलीजियस में भी ये नहीं लिखा हुआ कि शराब पिया जाए। तो ये हमारे पास लोग आए, सिख बिरादरी क्या है, ईसाई बिरादरी क्या है, साहब ये तो हमारे नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। हमें तो हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता। तो आपका आइन कहता है कि शराब गैर मुस्लिम रिलीजियस ओकेजन पे पी सकता है, रख सकता है। ठीक है बेटा। जनाब सज्जाद अली शाह ने याद दिलाया कि हमारा आइन कहता है कि गैर मुस्लिम सिर्फ अपने त्योहारों के मौके पे शराब पीता है। दिलचस्प बात यह है कि खुद गैर मुस्लिम सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि उनके मजहब की तौहीन की जा रही है, उसके नाम पे शराब फरोख्त की जा रही है
اور اگر مسلمانوں کو خریدنا ہے تو اپنے نام سے بیچیں، اپنے نام سے خریدیں۔ کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کا انٹرپریٹیشن سندھ حکومت نے کیا اور پورے سندھ میں شراب کی دکانوں کو فوراً کھول دیا، دھڑ دھڑ شراب کی فروخت شروع ہو گئی۔ اور کل کے پروگرام کے ذریعے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ شراب کے اصل گاہک مسلمان ہی ہیں۔ جب ہمارے نمائندہ خصوصی مسعود رضا کراچی کی ایک شراب کی دکان میں بورڈ بوئسن پہنچے، ٹہلتے ہوئے گئے، ان کو آرام سے شراب کی بوتل فروخت کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ دنیا نیوز کے مائک اور کیمرے کے ساتھ وہاں گئے اور شراب والے سے پوچھا کہ اس نے کیسے ایک مسلمان کو شراب دے دی، اس نہ کوئی تصدیق ہے، نہ کوئی پرمٹ ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے۔ اس نے پیسے واپس کر دیے، شراب کی بوتل واپس رکھ لی۔ یہ دلچسپ کہانی تھی جو کل ہم نے آپ کو دکھائی تھی، ثابت کیا تھا کہ کس طرح سے دراصل سندھ بھر میں شراب کی دکانیں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اس کی ایک جھلک ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہر کے شراب خانوں سے پابندی کیا اٹھی؟ شراب نوش شہد پر مکھیوں کی طرح شراب خانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس دوران شراب کی خرید و فروخت کے قانون کی بھرپور طریقے سے دھجیاں اڑائی گئیں۔ دینے سے پہلے چیک کرتے ہیں کس کو دے رہے ہیں، مسلم کو دے رہے ہیں، غیر مسلم کو دے رہے ہیں۔ پرمٹ والے کو دینا چاہیے، بغیر پرمٹ کو آپ کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ اس کو دینا چاہیے۔ پرمٹ والے آپ نے مجھے کیسے دی؟ ویلکم بیک۔ 217 ارب روپے یعنی تقریباً $2 بلین کی لاگت سے بننے والے لاہور کے اورنج لائن منصوبے کے مستقبل کے حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پیش رفت کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر تیار ہونے والی رپورٹ میں آثار قدیمہ کے عالمی شہرت یافتہ ماہر نے پنجاب حکومت کے $217 ارب کے میگا پروجیکٹ اورنج لائن کو تاریخی ورثے کے لیے انتہائی نقصان دہ اور عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اورنج لائن منصوبے کی وجہ سے جو تاریخی مقامات متاثر ہو سکتے ہیں ان میں شالمار باغ، گلابی باغ، ودو مقبرہ، چوبرجی، زیب النساء مقبرہ، لکشمی بلڈنگ، جنرل پوسٹ آفس، سپریم کورٹ رجسٹری، ایوان اوقاف، سینٹ اینڈریو چرچ اور دربار بابا اور موج دریا شامل ہے۔ یونیسکو کے ماہر پروفیسر رابن نے جنہیں کل سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے، یونیسکو کے عالمی شہرت یافتہ ماہر نے کہا ہے کہ اورنج لائن کا مجوزہ راستہ تاریخی ورثے کے تحفظ اور عالمی قواعد کے خلاف ہے۔ اورنج لائن کی تعمیرات سے ایسی وائبریشن پیدا ہوگی جو تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اس عالمی شہرت یافتہ ماہر نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ نیسپاک کی رپورٹ کے 5 تاریخی عمارتوں کو ممکنہ نقصان کا اندازہ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ اورنج لائن سے لکشمی چوک اور شالیمار باغ سمیت مغلیہ ورثے کی تعمیرات کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بھی متنبع کیا ہے اس عالمی ماہر نے کہ اورنج لائن سے ورثے کے 200 فٹ اطراف تعمیرات پر پابندی کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ اورنج لائن سے لاہور میں کیا متاثر ہوگی عمارتیں اور کس انداز سے متاثر ہوں گی یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ چھبیس اسٹیشنوں پر مشتمل 27 کلومیٹر طویل اورنج لائن ٹرین علی ٹاؤن سے شروع ہو کر ٹھوکر نیاز بیگ، کینال ویو اور سمن آباد سے ہوتی ہوئی چوبرجی، انارکلی، باغبان پورا سے گزر کر ڈیرہ گجراں پہنچے گی۔ اورنج لائن منصوبے کے مجوزہ ٹریک کی وجہ سے بہت سے نجی املاک کے علاوہ جو تاریخی مقامات متاثر ہو سکتے ہیں ان میں شالمار باغ، گلابی باغ، بدو مقبرہ، چوبرجی، زیب النساء مقبرہ، لکشمی بلڈنگ، جنرل پوسٹ آفس، سپریم کورٹ رجسٹری، ایوان اوقاف، سینٹ اینڈریو چرچ اور دربار بابا موج دریا شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مختلف تنظیموں کی درخواست پر اگست میں اورنج لائن کی تعمیر کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، جس پر پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को ऑरेंज लाइन मंसूबे से तारीखी मकामात को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसानात का जायजा लेने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दिया, जो कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ का इसरार है कि इस मंसूबे के हवाले से तारीखी इमारात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसका इजहार वो एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। जिम्मेदारी से करता हूँ कि तमाम हमारे जो तारीखी मकामात या सकाफती वर्से जो इस रूट पे आते हैं, उनको न सिर्फ कतन वो कोई उनको ऊपर खुदा न खास्ता ज़ौफ़ नहीं आएगा, बल्कि उनको हम रेनोवेट करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए भी हमने इस मंसूबे में फंड्स मुहैया किए हैं। इसके लिए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट खड़े हुए हैं और लाहौर के तारीखी मकबरों को, तारीखी मकामात को बचाने के लिए वो एक तहरीक चला रहे हैं। इसमें सबसे आगे है रास्ता बदलो तहरीक, और इसके रूह रवा रहीमुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल हक साहब। क्या अब भी आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं? हुकूमत इनको हर लिहाज से एड्रेस करने की कोशिश तो कर रही है। देखें, एक एतराज़ ये था कि लाहौर का जो विरसा है, जिसकी वजह से लाहौर की पहचान है, जिसकी वजह से हम आगे जाके देखते हैं कि लाहौर में सयाह भी आएंगे, पूरी एक इकॉनमी उससे चलेगी, जो हमारा एक शनाख्त है वो तबाह हो रही थी। पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू जो है, जो कि इससे बड़ा है, वो ये कि अगर आप अर्बन ट्रांसपोर्ट को देखें तो ये मंसूबा जिस तरह से बनाया जा रहा था, ये लाहौर की अर्बन ट्रांसपोर्ट को तबाह कर रहा है। यानी कि अगले 50 साल की अगर मंसूबाबंदी अगर आपने करनी है ट्रांसपोर्ट की, तो हमें टनल अंडरग्राउंड ट्रेन चाहिए जो कि वेल इंटीग्रेटेड हो, ताकि हर बंदा शहर के किसी हिस्से से एक ट्रेन में बैठे और वो ट्रेन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो, ताकि मैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मल्टीपल लाइंस को मैं ट्रांसफ़र करके पहुंच सकूं। ये मंसूबा जिस तरह से तख्लीक किया जा रहा है, इनकी आपस में जो है वो इंटीग्रेशन नहीं है। पहले इन्होंने जो फिरोजपुर रोड पे ट्रेन का मंसूबा था, अगेन टनल अंडरग्राउंड का मंसूबा था, वो इन्होंने बस बना दी जिसकी 1/3 कैपेसिटी है। तो पहले इन्होंने उस मंसूबे को ख़राब किया। फिर अब ये ऑरेंज, लेकिन आप पर इल्जाम ये है रहीमुल हक साहब कि आप इतने बड़े मंसूबे के मुखालिफ हैं। ये लाहौर के ट्रांसपोर्ट के मसले का हल, इससे बहुत बड़ा हल निकलेगा, आप उसके मुखालिफ हैं। ये तो अजीम शान मंसूबा है, आपको शहरी मसाइल का मुखालिफ करार दिया जा रहा है, उसके हल का मुखालिफ करार दिया जा रहा है। देखें, बेहतर फंक्शनिंग ट्रांसपोर्ट एक लाजमी चीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ऑरेंज मेट्रो जो कि लाहौर के 4% आवाम की ट्रांसपोर्ट नीड को पूरी करती है, उससे लाहौर के ट्रांसपोर्ट के मसले हल नहीं होंगे। सो गुजारिश ये है कि एक लाहौर के लिए एक निज़ाम चाहिए, एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को सामने रखते हुए बसेस आपस में इंटीग्रेटेड हों मेट्रो के साथ, बसेस जो हैं वो इंटीग्रेटेड हों जिस तरह से रक्शे रूट पे चलते हैं। आपको एक यानी कि 11 मिलियन के शहर के लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चाहिए। ये नहीं आप मुझे कह सकते कि जी आप मेट्रो बना देंगे, हम आपको एक लाइन बना देंगे और वो लाइन जो है वो पूरे लाहौर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो है वो हल कर देगी। मीनिंग कि ये तरीक़ेकार जो है वो गलत है। यहाँ पे बेशुमार अर्बन एक्सपर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बता सकते हैं। मेट्रो जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्लान का एक हिस्सा है। मेट्रो खुद सर जो है सिर्फ लाहौर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल नहीं कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल हक। हमारे साथ है कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान के मामले पे। एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है और हो रही है भारत के शहर अमृतसर में। अफगानिस्तान की कॉन्फ्रेंस भारत में, पाकिस्तान को तो बहरहाल जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी अहमियत पे बात करते हैं और अफगानिस्तान के मसाइल के हल पे ये भारतीय कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी हमारे साथ होंगे। हज़रत
حیرت کی بات ہے کہ افغانستان سے منسلک معاملات پر بین الاقوامی کانفرنس ہارٹ آف ایشیا کل بھارت میں ہو رہی ہے اور اس کے لیے امرتسر شہر کا انتخاب ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز کانفرنس میں شرکت کے لیے اتوار کو امرتسر پہنچیں گے۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں 14 اس کے تو رکن ممالک ہیں، لیکن ان کے علاوہ دیگر 16 ممالک بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ کل ملا کے 30 ممالک کے وفود ہوں گے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اس کے کلیدی معاملات میں بھارت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، مگر اس موقف کی بین الاقوامی سطح پر سنوائی نہیں ہوتی اور عالمی قوتیں بھارت کو افغان معاملات میں کلیدی کردار دینے پر مصر ہیں، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک چیلنج ہے۔ اس کا اظہار بین الاقوامی کانفرنس کے بھارت میں انعقاد سے بھی بخوبی ہوتا ہے، جو کہ اتوار سے اب امرتسر میں ہوگی۔ ہارٹ آف ایشیا کا پورا نام ہارٹ آف ایشیا یعنی کہ استنبول پروسیس ہے، کیونکہ اس کا قیام ترکی کی کوششوں سے 2011 میں استنبول میں عمل میں آیا تھا۔ یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اور اس کا مقصد افغانستان میں پائیدار امن کا قیام اور اس پورے خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ یہ کانفرنس جس وقت ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے آپس کے تعلقات جمود کا شکار ہیں، اور اس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان نے بھارت سے کہا تھا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر وہ بھارت اگر چاہے اس کے ساتھ غیر رسمی بات بھی کر سکتا ہے، اور اس کا اظہار بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر جناب عبد الباسط نے 2 روز قبل بھارتی نیوز ٹی وی چینل NDTV پر ایک انٹرویو میں دیا تھا۔ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو میننگ فل بنائے، نتیجہ خیز بنائیں، تاکہ کچھ اس سے نتائج نکلیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلق مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے اچھے نتیجے نکلے ہیں۔ کوئی ہم فیور نہیں کر رہے ایک دوسرے کی، باہمی ہمارے مفادات میں ہے کہ ہم دوسرے سے بات چیت کریں اور امن کی طرف بڑھیں۔ اگر صرف مذاکرات سے ہی امن آ سکتا ہے تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہمارے نقطہ نظر سے شروع ہونا چاہیے اور انکنڈیشنلی ہونا چاہیے، کوئی پیشی شرائط نہیں ہونے چاہیے۔ یقیناً میری خواہش تو یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، ہمارے جو تنازعات ہیں وہ ختم ہوں، اور ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح اپنے معاملات طے کریں اور آگے بڑھیں۔ بھارت کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت تجویز ملتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کرے گا۔ جناب عبد الباسط نے یہ انٹرویو انڈیا ٹوڈے کو دیا تھا، NDTV کو نہیں۔ اب یہ پاکستان کی خواہش ضرور تھی، لیکن بھارت نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کی وجہ اس نے بتائی ہے حالیہ حملہ جو کہ بھارتی فوجوں پر ہوا ہے محفوظہ جموں و کشمیر میں۔ اب یہ بات طے ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتا۔ دیکھتے یہ ہیں کہ افغانستان کے موقف کے موضوع پر ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور پاکستان ان کو کس طرح سے انفلوئنس کر سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے اس فورم میں؟ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے افغانستان کے حوالے سے ہمارے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ۔ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، بلکہ میں یاد کرانا چاہوں گا کہ اس کا آغاز ہوا تھا ٹرائی لیٹرل ٹاکس جو پاکستان، افغانستان اور ترکی کے کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے دور میں ہوتی تھیں یہ میٹنگز، اور اس کا ایک پس منظر تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا گیا۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور سعودی عرب UAE نیچرلی پہلے آئے۔ بھارت کی شروع میں کوشش تھی کہ اس کو وہ آئے، وہ آسانی سے پہلے نہیں آیا، بعد میں وہ پھر آیا۔ تو ہمارا تو ایک کلیدی رول ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں۔ ویسے بھی ہمارا نیبر ہے افغانستان، اور ہماری افغان معاملات میں اس لحاظ سے کہ ہمیں ایک پیسفل افغانستان سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور وہاں اگر امن نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، ابھی ریسنٹ ہسٹری اور ماضی کی ہسٹری بھی اس بات کی گواہی دے گی۔ لیکن قصوری صاحب، کانفرنس تو ہو رہی ہے امرتسر میں، بھارت ہوسٹ کر رہا ہے، کتنا امکان ہے اس بات کا کہ بھارت اس کو انفلوئنس کرے گا اس کے آؤٹ کم پر اور اس کے ڈیلیبریشنز پر، اور سارک کی طرح سے اس کو استعمال کرے گا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کے لیے، یا پاکستان کے موقف کی سنوائی نہ ہو اس کے لیے؟ وہ تو بہرحال ہارٹ آف ایشیا جب بھی ہوگی اور ساک جب بھی ہوگی، انڈیا پاکستان موجود ہوں گے۔ ہارٹ آف ایشیا اور ساک میں یہ فرق ہے کہ ساک میں ہندوستان پاکستان جو ہیں وہ سب سے بڑی پاورز ہیں، اور کیونکہ بنگلہ دیش سے پاکستان کے پرابلمز تھے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور
افغانستان سے فور دا ٹائمنگ تعلقات اچھے نہیں تھے تو نریندر مودی صاحب نے ساک میں کوشش کی کہ ہمیں کارنر کریں اور انہوں نے ان دو ملکوں کو یوز کر کے ساک کانفرنس کو پوسٹ پون کرایا. جہاں تک ہارٹ آف ایشیا کا ہے, اتنا بڑا فورم ہے اور اس میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں, اس میں چین ہے, اس میں امریکہ ہے, اس میں یورپین یونین ہے, سعودی عرب ہے. بھارت کی یہاں اتنی نہیں چلتی, لیکن کیونکہ امرتسر میں ہو رہی ہے یہ جواز نہیں تھا کہ وہاں نہ جایا جائے. ہاں اگر بھارت نے یہ غلطی کی جو اس نے برکس میں کی تھی کہ برکس میں ایک ملٹی لیٹرل فورم میں ڈپلومیٹک نارمز میں بائی لیٹرل معاملات یعنی دو طرفہ جو اختلافات ہوں ان کو نہیں اٹھایا. میری امید یہ ہے کہ کم از کم یہ اس فورم کو وہ استعمال نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ کریں گے تو پھر سرتاج عزیز صاحب کو بھی موقع ہوگا کہ وہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہے یا ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ کھل کے بیان کر سکیں. لیکن اب لگ رہا ہے کہ صرف ایک رسمی اور ضروری جانا ہوگا سرتاج عزیز صاحب کا, لیکن بھارت کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ موجودہ پاک بھارت حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. لگتا ہے وہ جمود جو ہے وہ برقرار رہے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سشما سوراج صاحبہ جو ان کی منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ان کی صحت اچھی نہیں ہے اور وہ وہاں آ نہیں رہی. ان کے ایک ڈپٹی منسٹر آ رہے ہیں, شاید وہ مناسب نہیں ہوگا کہ سرتاج صاحب ان کے ساتھ کو بائی لیٹرل کریں. ہاں کوریڈور میں تو کوئی بھی مل سکتا ہے, اس کو بائی لیٹرل تو نہیں کہا جا سکتا, وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ہاتھ ملا لیں گے تو ویسے بھی شاید ملا لیں گے. ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے فائنانس منسٹر ارون جیٹلی. تو میرا خیال ہے فارمیلٹیز تو ٹھیک ہوں گی, پلیزنٹ ہوں گی. تو بڑی انفارچونیٹ بات ہو کہ اگر اتنے خراب ہوں کہ ایک کی طرف دیکھیں نہ ہاتھ نہ ملائیں, وہ تو بہت ہی وہ اس میں بھارت کی بے عزتی زیادہ ہوگی کیونکہ بھارت ہوسٹ ہے اور جو وہاں دیگر ممالک ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. جو میری اطلاعات ہیں ہو سکتا ہے غلط ہوں, ابھی تک جو فارن منسٹر صاحب جو ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں سرتاج صاحب, ان کے ساتھ صرف افغانستان ڈیسک کے بندے جا رہے ہیں اور ساؤتھ ایشیا ڈیسک کے بندے نہیں جا رہے. یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان کو کوئی توقع نہیں. ہاں اس کے باوجود اگر کو ہو جائے تو اٹ ول بی اے ویلکم ڈیولپمنٹ, لیکن مجھے امید نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ ہے. ہماری اہم ترین خبریں جاری ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھ لیجیے گا, اس کے بعد ان خبروں پہ ہمارے تبصرے تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پرسوں ایک اہم اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی جب وزیر اعظم جناب نواز شریف نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کیا اور ان کے صدر منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دی. یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کیا وزیر اعظم ہاؤس نے, اور اس پریس ریلیز میں اس گفتگو کے مندرجات پیش کیے جو کہ اس گفتگو کے دوران ہوئے, اس ٹیلی فون گفتگو کے دوران ہوئے. یہ معمول کا پریس ریلیز تھا مگر یہ غیر معمولی بن گیا ہے اور اس کو عالمی میڈیا نے اٹھا لیا ہے, اور خاص طور پہ امریکہ میں رائے عامہ پہ اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور میڈیا تو خوب ہی اس کا ذکر کر رہا ہے, تبصرے ہو رہے ہیں, تجزیے ہو رہے ہیں. We got a glimpse into Donald Trump's diplomacy Wednesday when Pakistan's government published apparent excerpts from a phone call between Trump and Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. Sharif's office quoting Trump as saying he would love to come to a fantastic country, fantastic place of fantastic people. Trump's transition team did not respond to our request for comment, but the call seems to mark a change in tone from Trump, who said during the campaign that Pakistan represents a, quote, very, very vital problem. یہ ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے, لیکن اس گفتگو کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کے پریس ریلیز کے حوالے سے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر ایک سوال بہت شدت سے پوچھا جا رہا ہے. وزیر اعظم ہاؤس نے محض یک طرفہ گفتگو کا ریکارڈ نشر کیا. گویا اس پریس ریلیز کو پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے محض ایک یا دو مبارکباد کے جملے کہے, جبکہ اس گفتگو کے باقی تمام حصے میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے, پاکستان اور پاکستانیوں پہ نچھاور ہوتے رہے, حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان کے تمام حل طلب مسائل کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کر دی. مختصراً یہ کہ بقول وزیر اعظم ہاؤس کے پریس ریلیز کے یہ ایک یک طرفہ گفتگو تھی.
آئیے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے پریس ریلیز کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نواز شریف سے پرسوں فون پر کیا کہا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز کہتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا، آپ بہت اچھی شہرت کے مالک اور زبردست انسان ہیں، آپ حیرت انگیز کام کر رہے ہیں، میں آپ سے جلد ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کر کے ایسا لگا جیسے میں آپ کو طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ پاکستان زبردست مواقع رکھنے والا ذہین افراد کا شاندار ملک ہے، پاکستان کے تسویہ طلب مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کے کام آنا میرے لیے اعزاز ہوگا، آپ جب چاہیں مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے شاندار لوگوں کے ایک عظیم ملک کا دورہ کر کے خوشی ہوگی، پاکستانی بہترین لوگ ہیں، جتنے پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں وہ غیر معمولی ہیں۔ یہ تو تھی نو منتخب امریکی صدر کی ستائش پر مبنی گفتگو جو عالمی میڈیا اور سیاسی اور سفارتی حلقوں میں موضوع بحث بن گئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران، کیونکہ پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو کہ ان کے ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ نے اس پہ ان کا موقف جانا تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نواز بات چیت بلا شبہ مثبت انداز میں ہوئی، لیکن پاکستانی حکومت کے پریس ریلیز میں فلاوری لینگویج یعنی لچھے دار زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس موضوع پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے بھی پوچھا گیا، یعنی کہ صدر اوباما کے ترجمان سے پوچھا گیا، تو جوش ارنسٹ نے پریس بریفنگ میں کل کہا کہ ٹرمپ نواز ملاقات پر پاکستان کا اعلامیہ پڑا ہے، لیکن اس کے درست یا غلط ہونے پر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ I saw the readout of the telephone call that you're referring to. I can't speak to the accuracy or to the tone of that phone call. I'd refer you to the President-elect's team for a more of a description of what the President-elect may have communicated to the Prime Minister of Pakistan. بہت محتاط رد عمل ہے کیونکہ جوش ارنسٹ ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کے، مگر آپ وائٹ ہاؤس پر ہیں جناب صدر اوباما، اس لیے انہوں نے محتاط انداز میں بات کی ہے، لیکن ٹرمپ کے ایڈوائزر اور وائٹ ہاؤس کے موقف کے ساتھ ہی امریکی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس حوالے سے سیاسی اور سفارتی آرا کا ایک طوفان سا بپا ہو گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے وزیر اعظم ہاؤس کے پریس ریلیز کو حیرت انگیز تحریر قرار دیا، جبکہ اس میں مکمل طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کو ہی بیان کیا گیا اور ٹرمپ کی ہی زبان لگ رہی ہے، جو انوکھی بات ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ یہ پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ ہی بول رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز ٹرمپ گفتگو سفارتی حکمت عملی کی ایک جھلک ہے، اگرچہ ٹرمپ کی ٹیم نے مواد کی تصدیق نہیں کی، لیکن انہوں نے ٹیلی فون کال کو تسلیم کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزرز کی جانب سے اس کی تردید نہیں کی گئی ہے۔ CNN نے تبصرہ کیا کہ فون کالز کو عموماً بہت محتاط انداز میں تحریر کیا جاتا ہے، جبکہ متعلقہ رد عمل سے، تاکہ اس کے حوالے سے جو متعلقہ رد عمل ہو اس سے بچا جا سکے۔ جس طرح ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے، اس پر گزشتہ روز CNN پر ہی وائٹ ہاؤس کے سابق پریس سیکرٹری ایری فشر نے ایک پروگرام میں کہا، پاکستانی حکومت نے رہنماؤں کی گفتگو عام کر کے انتہائی نامناسب عمل کیا، یہ سفارتی آداب اور روایت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ It is entirely inappropriate for the Pakistani government to release what an American president or president-elect says in the course of a phone call. We would never release what a foreign leader said to George W. Bush. But for them to do it is an entire breach of diplomatic protocol and tradition. What they did in Pakistan was a bad thing to do. Pakistan might be doing it to maneuver about India and to show we're really good friends with Donald Trump. Okay. That's dumb by the Pakistanis. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سفارتی آداب کے منافی عمل ہے، کیا واقعی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیا اس قسم کی گفتگو کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ماہر اور انتہائی سابق تجربہ کار سفارتکار، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب شمشاد احمد خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ تھوڑا سا سمجھائیے ہمارے لوگوں کو، جب دو اس سطح کے رہنماؤں کی بات ہوتی ہے، ٹیلی فون گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کا پریس ریلیز جاری کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان کچھ طے ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے؟ کامران خان صاحب، لگتا ہے چھوٹی سی بات تھی، اس کو افسانہ بنا دیا گیا، اور یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ حکمرانوں کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشنز ہوتی ہیں، اور اس کیس میں فرق صرف اتنا ہے کہ حکمران ایک طرف تھا، ہماری طرف، دوسری جانب ابھی حکمران نہیں بنا، وہ ابھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہے، اور جو کچھ اس نے ہمارے وزیر اعظم کو کہا وہ کوئی چیز آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ
اس کی زبان اگر آپ زبان سے واقف ہیں، فیملیئر ہیں، جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہ ضرور کہے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو افسانہ ہینڈ آؤٹ جو ہوا، اصل مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہماری طرف سے جو پریس ریلیز ایشو کیا گیا ہے وہ بالکل غلط. جی خان صاحب، مسئلہ یہی ہے، گفتگو پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے اور کسی کو شک نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتے ہیں اور ذرا سا بھی جانتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایک حرف انہی کا ہی ہے. لیکن کیا اس کو مشتہر کرنا، اس کی پریس ریلیز دینا، اس کے بھی کوئی آداب یا پروٹوکولز ہوتے ہیں؟ کامران صاحب، مجھے یقین ہے، میں حالانکہ مجھے کوئی میرا کسی سے رابطہ نہیں، کچھ نہیں مجھے علم، لیکن مجھے یقین ہے کہ کم از کم اس پریس ریلیز میں فارن آفس کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ایسی پریس ریلیز بنا ہی نہیں سکتے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دو لیڈروں کے درمیان جب ٹیلی فونک کنورسیشن ہوتی ہے ہمیشہ، اب میرے دور سے مراد کامران خان صاحب، میں جس وقت فارن سیکرٹری تھا 3 سال، وہ بڑے کروشل پیریڈ تھے. اس میں خاص طور پر ایک سٹیج ایسی آئی تھی جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہم نے کرنے تھے، تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے 5 دفعہ ہمارے وزیر اعظم کو فون کیا اور کبھی اس طرح کا کوئی افسانہ نہیں نکلا ان ٹیلی فون کالز کے بعد. ہم لوگ مینج کرتے ہیں ٹیلی فون کالز کو، اور اس دفعہ بھی مینج ہونا چاہیے تھا، فارن آفس کو مینج کرنا تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ فارن آفس کو بالکل سیٹ اسائیڈ کیا گیا ہے یا اس کو انوالو ہی نہیں کیا گیا. لیکن اس سے تو تاثر جو پتہ لگتا ہے، میں اگر ذرا تھوڑا لائٹلی بات کروں کہ وہ یعنی ایک شعر کی صورت میں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، سکھا دیں گے بادشاہی، آپ کو بادشاہی سکھا دیں گے. بس وہ ایک شعر اس قسم کا ہے جس میں کہ ہم سے دوستی کر لو، ہم بادشاہی سکھا دیں گے. تو یعنی یہ یک طرفہ ہینڈ آؤٹ اس قسم کا تھا جس سے لگتا یہ تھا کہ انہوں نے صرف مبارکباد دی ہے اور اس کے بدلے میں اس نے بہت کچھ ہمیں بتا دیا. تو یہ اصل میں یہی گمان آ رہا ہے نا خان صاحب، اس میں یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے مبارکباد کا فون کیا اور مبارکباد دی. اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ بے قابو ہو گئے اور انہوں نے کہا جی آپ زبردست شخصیت ہیں، آپ ٹیریفک ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کا ملک. اور اس کی پریس ریلیز سے لگ رہا ہے پھر وزیر اعظم کچھ نہیں بولے اور پھر گفتگو کا اختتام ہو گیا جس میں اس نے کہا کہ جب چاہے آپ مجھے فون کریں، آپ کے تمام مسئلے میں حل کروں گا، آپ کے لیے حاضر ہوں، یہ سب کچھ ہے. اگر ظاہر ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، آپ کے خیال میں اس کو مشتہر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مشتہر ہی نہیں، مشتہر تو ہو سکتا تھا اگر فارن آفس انوالو ہوتا. اس پریس ریلیز کو باقاعدہ فارن آفس میں بننا چاہیے تھا. ہمیشہ اس قسم کی جو ڈپلومیسی، خاص طور پر جب امریکہ کے صدر کے ساتھ بات ہو رہی ہو، تو اس طریقے سے پریس ریلیز ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہ باقاعدہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے، گویا کہ وہ پوری ٹیپ کی جاتی ہے، اس کے ٹرانسکرپٹ بنتی ہے اور اس کو پھر باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے؟ جی بالکل. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہینڈ آؤٹ ایشو کیا گیا ہے یہ غالباً یعنی ہماری طرف سے جو پرائم منسٹر نے بات کہی ہو اس کا تو کچھ زیادہ ذکر نہیں. یہی کہا کہ مبارکباد دی اور کہا کہ آپ پاکستان وزٹ کریں. لیکن جو ٹرمپ نے باتیں کہی ہیں وہ الفاظ عین وہی لگتے ہیں جو اس کی ووکیبلری ہوتی ہے، ٹرمپ جس زبان میں بولتا ہے. اور جس کسی نے بھی بنائی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہینڈ آؤٹ کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ جو ٹرمپ بات کرتا ہے، جو اپنے کیمپین میں بات کر رہا تھا، آپ کامران خان صاحب دیکھیں گے 20 جنوری کے بعد ٹرمپ بھی اپنی وہ زبان بھول جائے گا. میں ایک چیز اس پر زور دینا چاہوں گا کہ ٹرمپ صدر بننے سے پہلے اس کی جو لینگویج ہے وہ بالکل اور رہی ہے. وہ ہر تیسرے لفظ کے بعد ایک گندہ لفظ بولتا ہے. تو اب 20 جنوری کے بعد ایک اور چیز بتا دیجئے گا اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ یہ ہے گفتگو وزیر اعظم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، نومنتخب امریکی صدر کی. جب یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہوگی، کیا یہ ممکنات میں شامل ہے کہ اس کو باقاعدہ وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا ہو، کیونکہ ان کی گفتگو کے حوالے سے ہے اور انہوں نے اس کو پڑھا ہو اور پھر اس کی باقاعدہ پھر انہوں نے اجازت دی ہو کہ اس کو مشتہر کر دیجئے؟ میں چونکہ قیاس رائے بالکل نہیں کروں گا. جس بات کا علم نہیں مجھے کامران خان صاحب، میں اس پہ کوئی قیاس رائے نہیں کر سکتا اس بارے میں.
لیکن آپ کے خیال میں ایسا ممکن عام ہے؟ طور پر یہ ہے کہ اہمیت کے حوالے سے میں ضرور بالکل میں آپ کی اس بات کو تسلیم کروں گا کہ چونکہ یہ ایک اہمیت والی پریس ریلیز ہوتی تو جس کسی نے بھی بنائی ہے پرائم منسٹر کو دکھا کے ایشو کی ہوگی. بڑی نوازش جناب شمشاد احمد خان سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ تھے. وزیر اعظم کی پریس ریلیز اب یہ موضوع بحث بن چکا ہے. ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے قوم سے وعدوں سے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم وعدے تھے جو وزیر اعظم نے انتخابات سے قبل قوم سے کیے تھے بلکہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد بھی کیے تھے. اس کا تعلق تھا کہ ان کی حکومت اور وہ پاکستان کی قومی کارپوریشنز کو ریفارم کریں گی, ان کے دور میں بھرپور اصلاحات ہوں گی اور یہ قومی کارپوریشن جو کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے قومی خزانے کا تقریباً 500 ارب روپے سالانہ کھا جاتی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں ایک بار پھر نہ صرف یہ کہ اصلاحات نہیں ہوئی ہے بلکہ سکہ شاہی نظام دوبارہ متعارف کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اس کا جس کو چاہیں سربراہ بنا دے, جب چاہیں جس طرح سے چاہیں اس کو نکال دیں. اس کی گفتگو کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد. 2013 کی الیکشن کیمپین اور اس سے پہلے وزیر اعظم جناب نواز شریف ہمیشہ قوم سے وعدہ کرتے تھے کہ ان کی حکومت پاکستان میں گڈ گورننس کی مثال بن جائے گی اور اس کا بھرپور اظہار ہوگا جب حکومت سرکاری کارپوریشنز میں گورننس اور مینجمنٹ کا شفاف ٹرانسپیرنٹ نظام متعارف کرائے گی. ان کارپوریشنز میں انتہائی پیشہ ورانہ اور آزاد ماہرین پر مشتمل بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائے گی. وزیر اعظم کا یہ وعدہ تھا اور یہ بھی ان کا وعدہ تھا کہ یہ بورڈ ان سرکاری کارپوریشن کے نظام کو معروف بزنس طریقوں سے چلائیں گے. مگر اب ایسا لگتا ہے کہ گاڑی الٹی چل گئی ہے. اب لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے خود ہی اس پورے معاملے پر اپنا رویہ بدل دیا ہے اور معاملہ اب ایک ایسا لگتا ہے کہ الٹا پہیہ چلا دیا ہے. جب ان سے کچھ روز قبل انہوں نے 3 دہائیوں کے بعد مسلم لیگ کی حکومت نے بڑی خاموشی سے بغیر وجہ بتائے, اطلاعات یہ ہے اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ روز قبل حکومت نے بڑی خاموشی سے ایک ڈیولپمنٹ کی ہے اور کمپنیز آرڈیننس میں اس کو چینج کر دیا ہے, اس میں امینڈمنٹ لائے ہیں. کمپنیز آرڈیننس 2016 کے تحت وزیر اعظم نواز شریف کو اب اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ پبلک سیکٹر ادارے یعنی کہ پبلک کارپوریشن جیسے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل, سوئی سدرن گیس, سوئی ناردرن گیس, اسٹیل ملز وغیرہ اور دوسری جو تقریباً 100 کارپوریشنز ہیں اس کے سربراہان وزیر اعظم اپنی منشے سے اس کی تقرری کر سکتے ہیں اور ان کو برطرف بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں. یہ اطلاعات ہیں کہ اس سلسلے میں متعلقہ قانون میں جو تبدیلی ہے وہ آلریڈی کر دی گئی ہے. یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سرکاری کارپوریشنز کے لیے وزیر اعظم کو اب ایک باقاعدہ سکہ شاہی نظام ہے جو کہ بحال کر دیا گیا ہے, جو یقینی طور پہ ایک بہت ہی نیگیٹو بات ہے, جس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کو اب یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں تقریباً 100 پبلک سیکٹرز کمپنی کے چیف ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز سے درخواست کیے بغیر برطرف کر دیں گے. مطلب ان کے بورڈ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعظم اپنا دستخط کرے اور کسی بھی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو فارغ کر دے. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو قوم سے وعدہ کیا کرتے تھے ان کارپوریشنز کے حوالے سے, اور جس قسم کے نظام کا وہ وعدہ کیا کرتے تھے وہ تو نظام یہ نہیں ہے جو کہ اب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کارپوریشنز کے لیے وزیر اعظم کا سکہ شاہی نظام بحال کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم کا وعدہ تو کچھ اور تھا. سرکاری اور نیم سرکاری کارپوریشنوں اور اہم اداروں کے بورڈ آف گورنرز ان کے چیف ایگزیکٹوز کے تقرر کے لیے ایک شفاف نظام وضع کر لیا گیا ہے. تمام تقرریاں صرف صلاحیت, اہلیت, کام کرنے کی استعداد اور میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی. ہم ملکی اور بین الاقوامی اخبارات میں اشتہارات دیے جائیں گے. مطلوبہ صلاحیت اور استعداد رکھنے والے کو بھی ترغیب دی جائے گی کہ وہ آئیں, ان کا وطن انہیں بلا رہا ہے. تبدیلی کے اس عمل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ملکی اداروں کی باغ دوڑ اب نااہل چہیتوں کے ہاتھ میں نہیں, ایسے باصلاحیت افراد کے ہاتھ میں ہوگی جن کا انتخاب مثالی حد تک شفاف سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا. لیکن اب یہ کہانی پلٹ گئی ہے اور یکسر پلٹ گئی ہے. پبلک سیکٹر اداروں کے سربراہان کو برطرف کرنے کے اختیار ملنے کے بعد اب کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو کو
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात के टकराव या सीधी सादी बात करने या अपनी नौकरी बचाने के लिए मुतल्लिका वजारतों के तहरीरी और ज़बानी हिदायत पर अमल करना होगा, क्योंकि अब उनकी नौकरी का सारा दारो मदार होगा इन वज़ीरों की, इन वजारतों की रिपोर्ट का, और उसके ऊपर है वज़ीर आज़म, और साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हुकूक और इख्तियारात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करनी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़ाहिर है कि डाइल्यूट हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसमें सबसे अहम रोल बोर्ड का होता है। बोर्ड होता है बहुत ही मेयारी प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल, और किसी भी सूरत से ये एक प्रोफेशनल अंदाज से चलाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन तबाह बर्बाद हुई हैं, 500 अरब रुपया अब भी हमारे खजाने से इसमें जाता है, उसकी वजह यह है कि ये इस निज़ाम के ज़रिए नहीं चलाए जाते बल्कि सिक्का शाही निज़ाम के ज़रिए चलाए जाते हैं, जिसको वज़ीर आज़म कंट्रोल करता है, और एक बार फिर वो निज़ाम बहाल कर दिया गया है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं ज़िमनी इंतखाब हुआ कल रात झंग में, और ये बड़ा हसास ज़िला है फ़िरका वारियत के लिहाज से, और यहाँ पर जो इलेक्शन का नतीजा आया है, बाज़ माहिरीन कहते हैं कि ये नेशनल इलेक्शन प्लान के लिए चैलेंज है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्त के दौरान। वेलकम बैक। पंजाब में फ़िरका वाराना कशीदगी के हवाले से सबसे हसास ज़िले झंग में कल सूबाई असम्बली की नशिस्त पर एक अहम ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, और इसके नताइज करदम तंजीमों के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए नामों से जाड़ पकड़ने के हवाले से काफ़ी दिलचस्प हैं। पंजाब में झंग के हल्के PP 78 में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कलअदम सिपाही साहबा के बानी मौलाना हक नवाज झंगवी के बेटे मौलाना मसरूर नवाज झंगवी ने 48,500 वोट लेकर ये इंतहाई आसानी से ये इलेक्शन जीता है, और इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि उनके मुकाबले में पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून हुक्मरा, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने उम्मीदवार थे, उनके जो मजमूई वोटों की तादाद थी, मसरूर झंगवी के वोट उनसे भी ज़्यादा थे। गोया कि पाकिस्तान की तीनों मरकजी जमातों के से ज़्यादा वोट हासिल किए थे जनाब हक नवाज झंगवी के साहबजादे ने। जंग में पंजाब असम्बली की नशिस्त मुस्लिम लीग नून की रुकन राशिदा याकूब के नाअहल होने की वजह से खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में कलअदम अहल सुन्नत वल जमात के अमीर मौलाना अहमद युद्यानवी भी लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने दस्तबरदार होकर मसरूर की झंगवी का हिमायत की थी। अब पाकिस्तान के बाज़ तजियाकार और एडलेस इंतखाबी नताइज को खालिसतन जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा भी समझ रहे हैं, और कुछ लोग नहीं समझ रहे, बल्कि इसके बजाय उनके नज़दीक कलअदम तंजीमों के हवाले से हुकूमत के फरमुदात और उनके दावों की ये नाकामी है, और इस नतीजे को नेशनल एक्शन प्लान के लिए कुछ लोग चैलेंज भी करार दे रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान का नुक्ता नंबर 5 है कि नफरत अंगेज़ तकारीर और इस्ताल अंगेज़ तहरीरी मवाद पर पाबंदी आयद की जाए, और इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान में एक और भी अहम नुक्ता है। कहा यह जा रहा है कि मसरूर नवाज झंगवी जो कि ये इलेक्शन जीते हैं और भरपूर नताइज आए हैं उनके हक़ में, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो तकारीर हैं, वो नेशनल एक्शन प्लान की इस नुक्ते से बराह रास्त मुतसादिम है। ये डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब के लिए क्या है, ये हम पूछेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मोहतरम राना सनाउल्लाह खान ने, जो कि कानून के वज़ीर हैं पंजाब के और दाखिला के भी। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। ये फैसला आया है जनाब हक नवाज झंगवी के साहबजादे ये इलेक्शन भरपूर कामयाबी से जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कलअदम तंजीमें हैं या जो उनके ख्यालात हैं या जो उनकी फ़िक्र है, उस हवाले से हुकूमत की नाकामी का सबूत है। और आप कैसे देख रहे हैं, हुकूमत पंजाब कैसे देख रही है इस इलेक्शन के नताइज को? नहीं, देखें कामरान खान साहब, ये जंग का जो एरिया है, इस एरिया से हमेशा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती रही है ये सीट। लेकिन ये हक नवाज झंगवी के जो बेटे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, या ये उनका जो वहाँ पे चाहने वालों का एक वहाँ पे मौजूदगी है, तो ये हमेशा वहाँ से रनर अप रहे हैं, हमेशा वहाँ से 35, 40, 45 हज़ार वोट जो है ये लेते रहे हैं। ये मसरूर नवाज झंगवी जो है, ये हक नवाज झंगवी का बेटा है और पहली दफ़ा इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। हक नवाज झंगवी जो कि मेरा ख्याल है 20-25 साल कबल जो है वो कत्ल हो गए थे, तो वहाँ पे उनका एक मजहबी रहनुमा के तौर पे उनका एक असर या उनकी एक फॉलोइंग है।
لیکن جنگ میں جو شیعہ سنی جو ایک تناؤ کی فرقہ واریت کی جو صورت کبھی بہت شدت سے ہوا کرتی تھی وہ اب وہاں پہ بالکل موجود نہیں ہے. اور یہ ابھی محرم جو ہے وہ چند ہفتے پہلے گزرا ہے تو ناٹ اے سنگل جو ہے وہ انسیڈنٹ بلکہ وہاں پہ محرم کے موقع پہ بھی شیعہ اور سنی جو ہے علماء نے مل کے جو ہے وہ ان دنوں کو جو ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے اور انتظامات کے حوالے سے جو ہے وہ مینیج کیا ہے. اس مرتبہ مسلم لیگ نون کے لیے وہاں پہ مشکل یہ کھڑی ہوئی کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھی وہاں پہ بیگم راشدہ یعقوب اس کو تقریباً الیکشن سے کوئی 11 دن پہلے جو ہے اس کو نااہل قرار دے دیا گیا. اس کے کاغذات جو تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے اور پھر ہمیں جو ہمارا ایک کورنگ کینڈیڈیٹ تھا اس کو جو ہے وہ آگے لانا پڑا اور صرف 10 دن ملے اس کی کمپین کے لیے. تو اس مشکل کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اچھا لیکن رانا صاحب ایک بات تو بالکل مسلمہ ہے کہ یہ جو مسرور نواز صاحب جیتے ہیں ان کے جو خیالات ہیں جو ان کے مذہبی خیالات ہیں وہ مشتہر ہیں بہت عام اویلیبل ہیں اور یقینی طور پہ آپ کی جو فوکس ہے کہ ٹینشن کم ہو نفرت کم پھیلے منافرت نہ ہو اور انتہا پسندانہ خیالات نہ پہنچے. آپ کے خیال میں اب مسرور نواز صاحب اس کو ٹیم کریں گے آپ کا اب ان کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن ہوگا کیونکہ بہرحال ان کے خیالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں ان کے جو بھی خیالات ہیں پچھلے سال اس سے پچھلے سال جب بھی محرم کا موقع وہاں پہ آتا ہے تو کبھی ان کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ نہیں کی گئی جس سے فرقہ وارانہ ماحول کو جو ہے وہ اس میں تناؤ پیدا ہو. اور اب بھی اگر وہ کہیں گے قانون موجود ہے بالکل قانون کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور اس قسم کی ہیٹ سپیچز یا اس قسم کا عمل جو ہے وہ کرنے کی انہیں ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا رانا صاحب یہ الیکشن اور اس میں جس طرح سے کانفیگریشن ہوئی ہے جس طرح سے گروپ بنا ہے یہ بات ثابت نہیں کر رہا کہ جو تنظیمیں ہم پاکستان کی حکومت کالعدم قرار دے دیتی ہے وہ تنظیمیں تو ضرور کالعدم ہو جاتی ہیں لیکن ان سے منسلک شخصیات متحرک رہتی ہیں ایکٹیو رہتی ہیں اور بہت ہی بھرپور طریقے سے اپنی پریزنس کو ثابت کرتی ہیں. وہ صرف نام ہٹ جاتا ہے یہ کیس اس کی گواہی نہیں ہے. نہیں کامران خان صاحب آپ دیکھیں کہ جب ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ فائل ہوئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو مخالف امیدوار تھے جس میں ہمارے جماعت کے امیدوار بھی تھے انہوں نے پوری طرح سے ان کو اعتراض کیا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کالعدم جماعت سے رہا ہے یا ان کے خیالات ایسے رہے ہیں. لیکن انہوں نے باقاعدہ حلفاً اس بات کو ثابت کیا کہ ہمارا کسی کالعدم جماعت سے تعلق نہیں ہے. ہم بالکل فرقہ واریت پہ نہیں بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں اور تبھی ان کے اس بیان حلفی کو ان کے اس بیان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی قبول کیا اور پھر جب بعد میں ہائی کورٹ میں ٹریبیونل میں چیلنج ہوا تو وہاں پہ بھی جو ہے اس چیز کو درست مانا گیا تو تبھی ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. اب اگر یہ اپنے بیان پہ یا اپنے بیان حلفی کے اوپر قائم نہ رہتے ہوئے اگر کوئی اس قسم کی کسی بھی کوشش میں انوالو ہوں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ اور پوری سٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ ایکشن کیا جائے گا. اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ جو کالعدم جماعت سپاہی صحابہ یا لشکر جنگوی کے لوگ ہیں ان کے خلاف اتنا ڈراسٹک ایکشن جو ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے کہ آلموسٹ جو ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے اس تنظیم سے منسلک جو دہشت گرد پہلے کارروائیاں کرتے رہے. بہت شکریہ جناب رانا سلام اللہ خان ہمارے ساتھ. بہرحال جمہوریت ہے اور جمہوریت نے فیصلہ دیا ہے یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور جس میں مولانا حق نواز جھنگوی کے صاحبزادے مسرور جھنگوی نے اتنے ووٹ حاصل کیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے بھی اس انتہائی حساس جنگ کے ضلع میں حاصل نہیں کر سکی. جنگ سے بڑھتے ہیں کراچی پہنچتے ہیں جہاں کا مسئلہ ہے کوڑا جہاں کا مسئلہ ہے سڑکیں جہاں کا مسئلہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور بہت سے مسئلے ہیں. لیکن اب ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کراچی کو صاف کرنے کے لیے اور کراچی کے نو منتخب بے اختیار میئر وسیم اختر اور ان کے ساتھی ملا کے چلا رہے ہیں. لیکن حکومت سندھ نے آج مثبت ڈیولپمنٹ دی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وہ ساتھ دیں گے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کل ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کی صفائی کی مہم اور سڑکوں کی بحالی کے لیے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا تھا. کراچی والے بہت ایکسائٹڈ ہیں اور ہم نے اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ حکومت سے کہا تھا کہ کراچی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے یہ ایک اچھی کاوش ہے اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے
آج اس کا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی کے ترقیاتی منصوبوں اور صوبوں میں جاری دیگر منصوبوں کے متعلق انہوں نے میٹنگ کی، اور انہوں نے کراچی کی صفائی سے متعلق MQM کی مہم کے حوالے سے اعلان کیا کہ وہ اس میں بھرپور تعاون کریں گے۔ سید مراد علی شاہ کی جانب سے آج بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ MQM نے صفائی مہم شروع کر کے اچھا کام کیا ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ وزیر بلدیات کو میئر کراچی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا کہہ دیا ہے، یہ کہا وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے۔ اس طرح سے کم از کم ایک ملاپ تو ہو رہا ہے سندھ حکومت کا اور MQM پاکستان کا۔ کراچی والے بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ سڑکیں صاف ہو، سڑکیں بحال ہوں، کوڑے کے ڈھیر ہٹے، اور یہ اب اس کا عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج پھر میئر کراچی وسیم اختر نے 100 روزہ صفائی مہم کا آج ان کا دوسرا روز تھا۔ وہ اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی میں گئے، وہاں انہوں نے جھاڑو لگائی اور اس کے ساتھ اس مہم کا آغاز کیا۔ وسیم اختر نے کہا ہے کہ وہ شہر کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ANP، MQM اور سب سے مل کر کراچی کو وہ ٹھیک کریں گے، یہ بہرحال ان کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے صفائی کی مہم میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے تعاون کو بھی ویلکم کیا ہے، اور آج اس کا باقاعدہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں بڑا مضبوط فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ CM سندھ نے اپریشیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس 100 دن جو صفائی کی پلاننگ ہے میئر کی، اس میں ساتھ ہوں آنی، اور میں فیسیلیٹیٹ کروں گا، جہاں بھی میری ضرورت پڑے گی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں یقین دلاتا ہوں CM سندھ کو، مراد علی شاہ صاحب کو، کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے جذبات جو سامنے آئے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ خود بھی چاہتے ہو کہ کراچی ڈیولپ کرے، مجھے پتا ہے کیونکہ آپ بھی اسی شہر کے۔ آپ CM صاحب میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کراچی صاف کر کے دکھائیں۔ دیکھتے ہیں حکومت سندھ کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے سب سے اہم وزیر ہیں منسٹر برائے لوکل گورنمنٹس، ہمارے ساتھ ہیں جناب جام خان شورو۔ بہت بہت شکریہ شورو صاحب۔ جو اختیارات تھے جو میئر کے پاس، وہ تو بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں۔ دنیا کا میئر جو ہوتا ہے وہ سب سے با اختیار ہوتا ہے، یہ کراچی کا میئر کے اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، لیکن جو کچھ بھی اختیار ہے کس طرح سے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ آج CM نے کہا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ میں اس بات کو اور زیادہ آپ کو واضح اور کلیئر کر دیتا ہوں، جب سے میئر صاحب آئے ہیں، جب سے یہ ٹیئر جو ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے، پہلے ہمارے احکامات یہ تھے کہ فائنینشیل پاورز کے حوالے سے میئر صاحب اور جو ہمارے سرکاری افسران ہیں، جس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا MC کہتے ہیں، ان کو جوائنٹ سگنیٹری بنا دیا کہ آپ اپنے سارے فائنینشیل ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو 2013 کے ایکٹ کے۔ آپ اپنے سارے ریسورسز کو بڑھا سکتے ہیں، جو آپ کو ٹیکسز دیے ہیں اس کے حساب سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ آپ کو ہماری مدد درکار ہوگی سندھ گورنمنٹ کو، ہم آپ کو مدد بالکل کریں گے۔ دیکھیں ہم مدد کرتے رہے ہیں KMC سے کے حوالے سے۔ جب نالوں کی بات آئی، جب یہ نالے صاف نہیں کر پا رہے تھے KMC میں، تو 50 کروڑ روپے کی گرانٹ ہم نے دی جس طرح سے نالے صاف ہو جائیں۔ جب عباسی شہید ہاسپٹل اور دوسری اسپتالوں میں ادویات کی کمی ہوئی، سندھ گورنمنٹ تک اپروچ کی تو 17 کروڑ روپے کی ہم نے گرانٹ دی جس طرح ادویات کی کمی پوری کر سکیں۔ تو میئر صاحب کے ساتھ مکمل سپورٹ حاصل ہوگی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس طرح سے شہر کراچی کے مسائل کو مل کے حل کریں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے شورو صاحب، اور اب اسپیسیفکس کی بات کر لیتے ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے یہ، اب میئر صاحب نے کوشش شروع کی ہے کہ شہر کو صاف کریں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کے پاس اختیار ہے، وسائل، اسی کے لحاظ سے وہ چل رہے ہیں آگے۔ یہ اسپیسیفک صفائی شہر کی ہو جائے، اس کے لیے آپ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ کیا کیا آپ کریں گے ان کے ساتھ؟ جب میئر صاحب نے یہ اعلان کیا 100 دن کا، تو میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو بھرپور یقین دلایا۔ پہلے دن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ 100 دن کا انہوں نے صفائی کا اعلان کیا تھا، تو شام کو ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو مکمل یقین دہانی کرائی کہ آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، اور کل MD واٹر بورڈ کو بھی میں نے ان کی طرف بھیجا تھا، آپ ان سے ملیں، اور جہاں جہاں پہ واٹر بورڈ کے حوالے سے ان کو مسائل کا سامنا ہوگا تو وہاں پہ بھی مکمل سپورٹ کریں گے۔ آج میری DMCs کے چیئرمینوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، CM صاحب کے بھی بڑے کلیئر احکامات تھے کہ ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے، اور میری ملاقات بھی ہوئی، ان میں ان کے مسائل بھی بیٹھ کے ہم نے ڈسکس کیے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی، ڈپٹی کمشنر صاحبان تھے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کافی عرصے سے ایڈمنسٹریٹر رہے تھے، تو وہی ڈپٹی کمشنر صاحبان کو تجربہ بھی تھا۔ تو میں نے کہا کہ جہاں جہاں پہ ان کو مسائل آ رہے ہیں، ہم سندھ گورنمنٹ بھرپور مدد کریں گے، اور
कुछ मसाइल के हल के ऊपर भी डिस्कशन हुई कि उसको किस तरह हल किया जा सकता है, सिंध गवर्नमेंट किस तरह मदद कर सकती है। तो इन सब बातों में सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल उनके साथ खड़ी हुई है और मुकम्मल मदद करेंगे। देखिए, एक और चीज़ जो अहम है शोरो साहब, वो है वसाइल और पैसे नहीं है। पैसे जो बजट करते हैं आप लोग, वो बल्दियाती हुकूमतों में इतने आदमी भर दिए हैं बिला वजह के, और बिल्कुल जाली बोगस भर्तियाँ आपके दौर में भी हुई है और MQM के दौर में भी हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतने हजारों बेकार लोग, गोस्ट मुलाजमीन और जो कि काम नहीं कर रहे, उनकी मौजूदगी में कैसे ये मौसर तरीके से काम करेंगे? इन मुलाजमीन के लिए क्या करेंगे आप? कैसे मैनेज कर सकते हैं ये बल्दियाती हुकूमतें जिसमें हजारों लोग बेकार बिल्कुल बैठे हुए हैं और तनख्वाहें उनको आपको देनी है? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट भर्ती हुआ है तो वो निकलना चाहिए। अगर किसी काम के लिए कोई बंदा रखा गया है और वो अपना काम नहीं कर रहा तो उसको भी घर भेज देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह के स्टैंड को सपोर्ट नहीं की। हाँ, यकीनन इस तरह के लोग आए हैं जिनको रिपोर्ट हुआ है और कोर्ट ऑफ लॉ में भी केस चल रहा है। और मैं आपको इस बात को भी क्लियर करता चलूँ, KMC में मैं हमेशा आप के TV चैनल पे भी मैंने बोला है, जो 2005 में जा रहे थे नेमतुल्लाह खान साहब, तो उस वक्त DMC और KMC की स्ट्रेंथ टोटल मुलाजमों की 15,000 थी और 2010 में ये बढ़ के 60,000 हो गई। तो इतनी बड़ी तादाद में यकीनन जो मुलाजमीन रखे गए हैं उनका बोझ है और मेयर साहब को और हमारे DMC के चेयरमैन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। कोई अहम कदम इस सिलसिले में लेना पड़ेगा। जो गोश्त मुलाजमीन है, जो रूल्स के खिलाफ रखे गए हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन से ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। उसी एक्शन से ये साबित होगा कि कराची शहर में हम कोई अहम काम करने जा रहे हैं। हम लोगों की परवाह किए बगैर, जो पार्टी बेसिस पे रखे गए हैं, उनकी परवाह किए बगैर शहर कराची के लोगों के लिए हमें ये अहम इक़दाम करने पड़ेंगे। और मैंने मेयर साहब से मुलाकात में भी यही कहा था कि कुछ अहम कदम हमें उठाने पड़ेंगे इस समत में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाम खान शोरो, सूबाई वज़ीर बल्दियात हमारे साथ थे। कराची की सफाई का अमल अब शुरू हो गया है, कराची की सड़कों की बहाली भी होगी, कुछ नज़र आना भी शुरू हो गया है, लेकिन ये एक बहुत लंबा कठिन सफ़र है। सिर्फ अच्छी खबर यह है कि हुकूमत सिंध और कराची की बल्दियाती हुकूमत और 9 मुंतखब मेयर एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। कराची के हवाले से एक और अच्छी खबर है, खुशगवार खबर है और कराची की असल पहचान से मुंसलिक खबर है। कराची में एक भरपूर उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। शेर व अदब के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और कई रोज़ तक इस कॉन्फ्रेंस में, जिसका इनेकाद कराची आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, शेर व अदब की महफिलें सज रही हैं। ये एक मुख्तलिफ सी खबर है और मुख्तलिफ सी डेवलपमेंट, इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कराची के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कराची अपनी पहचान खो चुका है। वो कराची जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता था, जिसकी वजह से कराची की शनाख्त थी, वो शनाख्त कहीं खो गई है। कोशिश कर रहे हैं कराची वाले और कराची के जो हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं कि कराची को उसकी असल शनाख्त दी जाए और कराची को एक बार फिर शेर व अदब का गहवारा बनाया जाए। इस सिलसिले में एक भरपूर काविश है जो अब सालाना अमल बन गई है और ये कराची आर्ट्स काउंसिल करती है, जहाँ पर अब भी इन दिनों 4 रोज़ा नवी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। ये 9वां साल है मुसलसल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी जो अदब कुछ शेर से उनको शगफ है, इसमें फ़नकार शरीक है। लेकिन एक इस दफ़ा अफसोस है, वो ये कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले शेर व अदब वाले और शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जो इसका बड़ा हुस्न होते थे, वो इस दफ़ा पाकिस्तान और भारत के मौजूदा ताल्लुक़ात की वजह से वो बेचारे इस दफ़ा नहीं आ सके और ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू जो है वो इससे महरूम हो गई है। ये कॉन्फ्रेंस है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुनिया भर से शायकीन भी आते हैं, उर्दू के मतवाले आते हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले आते हैं और ये कराची में इसमें शरीक होते हैं। शहर में होने वाले सालाना आलमी मुशारे की तरह से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी अब तकरीबन 9 साल से उसकी एक शिनाख्त बन गई है। ये कल शुरू हुई थी और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी। इस दौरान शेर व अदब के अलावा उर्दू ज़बान की साख्त और उसकी हैयत और उसकी अहमियत के बारे में भी गुफ्तगू हो रही है, नशिस्तें हो रही हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, इस हवाले से आर्ट्स काउंसिल में क्या सरगर्मियाँ जारी हैं और भारत से अदीबों की अदम शिरकत पर
کیا جذبات ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ نویں عالمی اردو کانفرنس کراچی آرٹس کونسل میں جاری ہے۔ یہ کانفرنس اردو کے ارتقاء اور ترویج کے لیے اب ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اردو کانفرنس 2016 میں ہم نے تمام زبانیں بولنے والے اسکالرز کو بھی اس میں مدعو کیا۔ ہم نے بچوں کا ادب جو ہے اردو میں بہت کمزور ہو گیا ہے۔ پھر نئے سماجی ذرائع کا ہم نے ایک سیشن رکھا ہے، پھر اپنے کلاسیکل لٹریچر کے حوالے سے غالب سے اقبال تک، پھر احمد ندیم قاسمی اور ان تمام لوگوں کے اوپر بھی ایک سیشنز رکھے ہیں۔ افریقہ کو بھی ہے۔ فرضی مگر حقیقت سے زیادہ حقیقی فکشن کہانیاں، رنگ و آہنگ سے مہمیز آزا کی شاعری، تیرے پہلو کے سمن اور اردو کے تابناک ڈرامے، دلی میں ایک جلسہ ہوا تھا رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے، حال کو مستقبل سے جوڑتی تحریریں اور ماضی کے قصے اس کانفرنس کا حصہ ہیں۔ کاسرو صاحب کے مرنے کی خبر آئی تو میں نے پڑھا، تجھے پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ۔ تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سی یادیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ فن کو سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی دبستان دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد دکن اور ممبئی سمیت بھارت سے مدعو کیے گئے ادیبوں، شاعروں اور نقادوں کی نشستیں اس بار خالی رہ گئیں۔ پاکستانی حکومت نے ان کو اس تمام ٹینشن کے باوجود ویزے جاری کیے۔ اس وقت جو ایک طرح کا جنگی جنون ہے وہ ایک دہشت گردی ہے، اور وہ بھی مودی کی گورنمنٹ کی سرکاری سرپرستی میں ان کو یہ خوف ہے کہ جب وہ پاکستان سے واپس جائیں گے تو ان کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے۔ پابندیاں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، دیواریں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، کبھی بھی انسان کو انسان سے دور رکھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالی ہے اس سفر میں، جو مانے ہوئے ہیں، جو قوتیں مانے ہوئی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہ کانفرنس ایک کنبے کی شکل اختیار کر گئی ہے ادیبوں کا۔ اردو برصغیر میں آج بھی رابطے کی سب سے بڑی زبان ہے۔ اس زبان کے ساتھ چاہے ستم سرحد کے اس پار ہو یا اس پار، داغ کا شعر پھر بھی زندہ رہے گا۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ عالمی اردو کانفرنس پہ بات کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت جاننے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے منسلک بی بی سی اردو سروس سے تقریباً 4 دہائیوں کا تعلق رہا ہے، انتہائی معزز اور سینئر براڈ کاسٹر، اردو کے بہت پیارے محبت کرنے والے جناب رضا علی عابدی کو بہت بہت شکریہ۔ عابدی صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ عالمی اردو کانفرنس میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ اور اچھی بات کیا لگتی ہے؟ کیا چیز آپ کو؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اکابرین سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے ہم جو پردیس سے آتے ہیں، ہمیں تو موقع نہیں ملتا، تو یہ ایک نومبر دسمبر میں ہر سال یہ ایک میلہ سجتا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں سے، کیسے نامور لوگوں سے جنہیں کبھی خوابوں میں دیکھا، کبھی چاہا کہ انہیں دیکھیں، کہ ان سب سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، گلے ملتے ہیں۔ یوسفی صاحب ملے، میں نے کہا یوسفی صاحب آئیے میں آپ کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ وہ بڑے جذباتی منظر بھی ہوتے ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے ہم یوسفی صاحب کا حویلی، ان کا آب گم کا ایک حصہ اسٹیج پہ سن کے آئے ہیں۔ 3 نوجوانوں نے اصبر کیا ہوا تھا، حویلی پڑھ کے سنایا۔ میرا خیال ہے کہ آب گم کا بے حد دلچسپ حصہ وہ سنایا، اور ایک مجمع کچا کچ بھرا اردو کے نام پر اتنے لوگ جمع کر لیتی ہے۔ یہ جو آرٹس کونسل ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی عجوبہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی کانفرنس یہ کیسے ارینج کر لیتے ہیں۔ ایک پوری ٹیم ہے جو بھگدڑ میں مصروف رہتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک ادب کا بھی جائزہ ہو جاتا ہے اور شعر کا بھی جائزہ ہو جاتا ہے۔ شعر، ادب اور فن اور سب چیزیں اس میں ملی رہتی ہیں۔ ادب اور شعر تو ہوتا ہی، لیکن زبانوں کو بھی، یعنی جب یہ کہنے کو یہ اردو کانفرنس ہے، تمام علاقوں کی تمام زبانیں جنہیں لوگ قومی زبان کہتے ہیں، بجا طور پہ کہتے ہیں،
ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آج بہت عمدہ سیشن ہوا ان زبانوں کا جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں, اور ذرا سی اختلافی بات بھی ہوئی, ذرا سا مباحثہ بھی ہوا. یہی اس کی شان ہے, ایک مکالمہ ہوتا ہے اور خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے. بڑی آپ کا کیا جو آپ مشاہدہ ہے وہ یہ کہ جو شعر و ادب سے شغف نئی نسل کا ہونا ضروری ہے, اور اس شعر و ادب کی جو ایک ہم سمجھتے ہیں بقا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو وہ سالم رہے گی, اور نئی نسل اس طرف اس حالات کے باوجود آپ کو کچھ اس میں امید نظر آتی ہے؟ شعر و ادب مثال کے طور پر آج یوسفی صاحب کا مضمون پڑھا جا رہا تھا, تو اسے سننے کے لیے دور دور سے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے. اور اسی طرح ضیاء محی الدین جب پرفارم کرتے ہیں تو ایک مجمع امٹ کے آتا ہے. یہ سب اردو کا چمتکار ہے. ایک عجیب و غریب زبان ہے, زندہ زبان ہے, جس کی قدر کرتے ہیں لوگ, اور وہ اپنی قدر خود کرواتی ہے زبان. یہ تو ایک عجوبہ, یہ زبان جو ہے میں حیران ہوں, اتنی کانوں کو بھلی لگنے والی کہ ہر شخص اردو بولتا. اچھا عابد صاحب, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کسی مخصوص طبقے سے منسلک نہیں ہے زبان. اردو کی جو خدمت ہم نے دیکھا ہے جو پنجاب میں ہوئی ہے, یا سندھ میں ہوئی ہے, یا بھارت میں ہوئی ہے, یا پنجاب جو بھارتی پنجاب ہے اس میں ہوئی ہے, یہ بھی ایک بڑی ایک منفرد بات ہے. اردو کانفرنس میرا خیال ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بہاولپور میں ہوئی تھی, محترمہ فاطمہ جناح کے زمانے میں کہتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ 20 یا 22 شہروں میں اردو کانفرنسیں ہوتی ہیں, اور کہنے کو اردو ہے, لیکن ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی, جو بڑی خوبی ہے, کہ ہر چند کے اردو کا نام اس سے وابستہ ہے, لیکن تمام زبانوں کا بہت خیال کیا جاتا ہے اور انہیں نمائندگی ملتی ہے, اور ایک یکجہتی اور ہم آہنگی, یہ کیسا اچھا صلہ ملتا ہے ہمیں اس کانفرنس کا. اچھا, اس دفعہ یہ بڑا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ بھارت سے جو ادیب و شاعر اور اردو کے محبت کرنے والے ہیں وہ اس دفعہ شریک نہیں ہو سکے. کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. کمی نہیں, یہ تو نقصان ہوا ہے بڑا. ہم بہت, کیونکہ بھارت جانا مشکل ہے, کہ کیونکہ میں ایک زمانے میں پاکستانی رہ چکا ہوں, تو اب میرا بھارت جان, میں تو دشمنوں میں شمار ہونے لگا ہوں نا. لیکن اس بہانے ہمارے بھارت کے اکابرین آ جاتے تھے, ان سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں. ایک ذرا سا مختلف رائے, ایک ذرا سا مختلف خیال, لیکن بے پناہ معلومات. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں ان مہمانوں سے پتہ چلتا تھا جو وہاں. اس سال یہ ہوا کہ آپ حیران ہوں گے کہ حکومت پاکستان نے ویزا جاری کر دیے تھے, لیکن وہ لوگ آتے ہوئے ڈرے, اور اس کا سبب بڑا تکلیف دہ ہے. انہیں یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی مار ڈالے گا یا کوئی تشدد ہوگا, انہیں یہ خوف تھا کہ واپس جائیں گے تو ان سے جو پوچھ گچھ ہوگی, جسے انگریزی میں کہتے ہیں جو انہیں گرل کیا جائے گا, اس سے ڈر گئے اور نہیں آئے. اور ہم نے بھی کہا خدا کا شکر شمولیت ہوئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ ویڈیو لنک کیوں نہیں تھی, ہم تو انہیں دیکھ بھی لیتے, لیکن آواز تقریریں ہوئی اور لطف آیا اور اچھا لگا, اور ایک طرح سے گویا ہم نے ان پابندیوں کو توڑ دیا. بہت بہت شکریہ جناب رضا علی عابدی, ہمارے ساتھ تھے. اردو کانفرنس, نویں اردو کانفرنس کراچی میں ہو رہی ہے, اس پر ہم بات ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہفتے اتوار کو چھٹی رہتی ہے, پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.